देखें मैं पता नहीं और कहाँ से कहाँ निकल जाऊं, तो मैं मेरे ख्याल में शाह साहब को मौका देते हैं, बाकी भी सुनते हैं। तो शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपको सुनेंगे जी। तो अगर कोई ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल में, चूँकि मैंने बहुत सारी यानी कि विदाउट एनी थॉट, मुझे कुछ पता नहीं था मैंने क्या बात करनी है, इसमें अगर कैसी बात हुई हो जो किसी को थोड़ा सा उसने किया हो तो पेश की माजरत उसकी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब रईस जामिया गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल तमगा इम्तियाज़। आप फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता ही अता है, और हमारी वफ़ाओं को नहीं तोला जा रहा, हमारी वफ़ाओं को नहीं जांचा जा रहा, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये आज सुनेंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर फ़िरोज़ुद्दीन शाह साहब जो एक नई नस्ल के नुमाइंदा भी हैं, और आप एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं, आप इमाम भी हैं, एक उस्ताद भी हैं, एक मुहक्किक भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। और आज की हमारी इस महफ़िल की जान है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फ़िरोज़ुद्दीन शाह साहब। आप शोबा इस्लामियात और अरबी के सदर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। तो मैं आपको इल्तमास करता हूँ कि सर आप प्लीज़ अपना लेक्चर स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल तमगा इम्तियाज़, वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज रसूल नूरका साहब, दीगर तमाम असातिज़ा इकराम और अजीज तलबा। हकीकत ये है कि मैं कुछ अरसे से गाजी यूनिवर्सिटी की तहकीकी और इल्मी सरगर्मियों पर मेरी नज़र थी। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर अरशद मुनीर लगारी साहब भी गालिबन इसी यूनिवर्सिटी में मौजूद होते हैं। तो लेकिन डॉक्टर एजाज रसूल नूरका साहब से चूंकि एक बहुत वालेहाना और कल्बी ताल्लुक है, तो उन्होंने रमज़ान शरीफ की इन सातों में इस सेमिनार का एहतमाम किया। और मुझे आज बेहद मुसर्रत हो रही है कि जब मैं गाजी यूनिवर्सिटी के, हालांकि ये बहुत ही नौखेज यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक डायनामिक लीडरशिप की हमें एक सूरत नजर आ रही है यहाँ पे। आए रोज किसी न किसी मौजू पर, किसी न किसी बेहतरीन सब्जेक्ट के ऊपर कोविड-19 की रुकावटों के बायस ऑनलाइन सेमिनार्स की जो एक सीरीज हमें गाजी यूनिवर्सिटी में देखने में आ रही है, शायद ये सीमलेस है पूरे पाकिस्तान। तो इस पर मैं डॉक्टर तुफ़ैल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जिस दर्द दिल से उन्होंने आज के इस सेमिनार का आगाज किया है और अपनी मारूजात और अपनी जो अफकार हैं और अपने थॉट्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं। हकीकत ये है कि बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है, और अल्लामा इकबाल का दर्द दिल भी यही रहा है पूरी जिंदगी। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज भी बल्कि इसी से ही करूंगा कि आज हमारी नस्ल नौ को किस चीज की तरबियत की जरूरत है। वो तरबियत जो इकबाल को उनके वालिदैन ने दी, वो तरबियत जो इकबाल को उनके असातिज़ा ने दी, और फिर इकबाल ने उसको अपनी शायरी की सूरत में, अपने अफकार की सूरत में और अपने कल्ब व जान के अंदर उसको रासिख किया और दुनिया के सामने पेश भी किया। उसकी बहुत अशद जरूरत है। मैं ये बयान करूं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल शेख नूर मोहम्मद के घर में पैदा होते हैं, और शेख नूर मोहम्मद एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में उनके बहुत अजीम उस्ताद, अल्लामा इकबाल के उस्ताद मौलवी मीर हसन जैसा फलसफी और बहुत बड़ा दानिश्वर, वो उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद साहब के बारे में कहा करते थे कि ये अनपढ़ फलसफी है। यानी इसने अगरचे पढ़ा कुछ नहीं है, लेकिन हिकमत और दानिश की ये ऐसी बातें करता है कि इंसान हैरान हो जाता है। तो वो हंसी मजाक में कहा करते थे कि ये जो शेख नूर मोहम्मद है ये अनपढ़ फलसफी है। तो ये जो फलसफी थे, हिकमत और दानिश उनके घर के अंदर मौजूद थी।
اور تربیت جس بنیاد پر علامہ اقبال کی ہوئی ہے اور جس تربیت نے اقبال کے پوری فکری نظام کو ہی متاثر کر دیا ہے، وہ اس کے چند پہلو میں آپ کے سامنے شروع میں ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو موضوع سمجھنے میں مدد مل سکے۔ علامہ اقبال کے والد، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ روزانہ جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے تھے تو شیخ نور محمد ان کو دیکھ کے واپس اپنے کام کو چلے جایا کرتے تھے۔ ایک روز اقبال سے انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ تم کس طرح سے قرآن پڑھا کرو تاکہ تمہارے اوپر اس کا صحیح اثر اور اس کا تاثر حاصل ہو سکے۔ تو علامہ اقبال ایک دن اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور یہ سوال ان کے ذہن میں تھا کہ ابا جان، آپ مجھے روزانہ قرآن شریف پڑھتا دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی کوئی خواہش اور ہے، آپ مجھے کوئی طریقہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یوں کر کے قرآن پڑھا کرو، تو مجھے آج آپ بتلائیے کہ قرآن شریف میں کس طرح پڑھا کرو۔ گویا شیخ نور محمد اقبال کے والد نے اقبال کے دل میں طلب پیدا کی کہ وہ مجھ سے یہ سوال کرے، جب اس کو اس کی سگنیفیکینس کا علم ہوگا تب وہ میرے پاس جب آئے گا، جب طلب ہوگی تو اس کے جواب میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے والد نے علامہ سے کہا کہ تم یوں کر کے قرآن شریف کو پڑھا کرو، جب تم قرآن شریف پڑھتے ہو تو اس طرح محسوس کیا کرو گویا تمہارے قلب پر، تمہارے اوپر قرآن شریف نازل ہو رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، اور اس کے بعد جب بھی میں قرآن شریف کھولتا تھا اور پڑھتا تھا تو یہ میں تاثر ذہن میں رکھتا تھا کہ میرے اللہ یہ میرے سے مخاطب ہے، میرے دل کے اوپر یہ چیز نازل کر رہے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرا قرآن شریف پڑھنے کا جو پرسپیکٹو تھا وہ یکسر بدل گیا۔ تو اقبال نے وہاں پر یہ ایک شعر کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ امام رازی تفسیر کبیر کے مؤلف ہیں اور علامہ زمخشری تفسیر کشاف کے مؤلف ہیں، جو معتزلہ کے عقلیات کے بڑے ماہر تھے، معتزلی تھے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ پہلے میں معتزلہ کو پڑھتا تھا، فلسفہ عقل کو پڑھتا تھا، دانش کو پڑھتا تھا، تفسیروں کو پڑھتا تھا، لیکن جب سے میں نے اپنے والد کی اس نصیحت پر عمل کیا ہے تو علامہ کے دل کے اندر گویا کتاب اللہ کی وہ محبت پیوست ہو گئی، اور کتاب اللہ کا وہ ایک ورلڈ ویو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن پڑھتے وقت ان کو نصیب ہو گیا جو پھر دنیا میں کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ میں عرض کروں کہ یہی شیخ نور محمد ہی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی اس انداز سے تربیت کی ہے کہ شروع سے ہی ان کے دل میں محبت رسول کو بھرا ہے، کتاب اللہ کی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی محبت کو ان کے ذہنوں اور قلب میں امپرنٹ کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علامہ کی جوانی کا نیا نیا زمانہ تھا، دروازے پر دستک ہوئی، کوئی فقیر صدا لگا رہا ہے۔ علامہ نے جا کر دروازہ کھولا اور جھنجھلائے، اور شاید کوئی اونچا لفظ کہہ دیا، کوئی ٹھوکر لگی تو گداگر کا جو کشکول تھا وہ نیچے گرا، اور جو اس کے اندر کچھ سکے یا کچھ آٹا تھا وہ بھی نیچے گر گیا۔ تو علامہ کے والد شیخ نور محمد نے ایسی نظروں کے ساتھ ان کو دیکھا کہ ایسی نگاہ جس کے اندر درد تھی، جس کے اندر تکلیف تھی، جس کے اندر آہ تھی، اور علامہ نے اس کو اپنی ایک نظم کے اندر بھی پیش کیا ہے، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علامہ کے والد نے علامہ کو الگ بلا کر یہ کہا کہ اقبال، ذرا تصور کرو کہ روز محشر ہو، قیامت کا دن ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صدر نشین ہوں اور اللہ تعالیٰ سرپرست اعلیٰ ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں ساری کاروائی کو، اور انبیاء بھی کھڑے ہوئے ہوں، شہداء بھی کھڑے ہوئے ہوں، صلحاء بھی کھڑے ہوئے ہوں، دانشور بھی کھڑے ہوئے ہوں، صوفیاء اور اولیاء بھی کھڑے ہوئے ہوں، اور ایسے میں یہ فقیر اگر اپنے اس دکھڑے کی شکایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دے تو مجھے بتاؤ ہم اپنے پیارے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کسی فقیر، کسی گداگر، کسی لاچار کو تکلیف دی ہے، کسی کو بھی لٹل سمجھا ہے، کسی کی تحقیر کی ہے، لک ڈاؤن اپون کیا ہے۔ یہ جو رویہ ہے اگر اس کی شکایت وہ فقیر سرکار کو کر دے
تو مجھے بتاؤ اے اقبال، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کیا منہ لے کے ان کو کیا جواب دیں گے؟ سامعین گرامی، اس عبارت کے اندر آپ ذرا یہ محسوس فرمائیے کہ ان کے والد اپنے بچے کے دل میں ایک معاملہ تھا، اس معاملے کو وہ ڈانٹ کر بھی ختم کر سکتے تھے، لیکن کس اسلوب کے ساتھ انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیج بویا ہے علامہ کے دل میں، جو بڑھتا 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 ایک تناور درخت بن رہا ہے۔ میں عرض کروں کہ اقبال کا جو فکری نظام کی اساس ہے اور اس کا جو ایک پلر ہے اور عمود ہے، وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ اسی مدار کے ارد گرد علامہ اقبال کے باقی تمام فکری پہلوؤں کو ہم کشید کر سکتے ہیں۔ ان کی جو تخیلاتی دنیا کا آغاز بھی عشق رسول ہے اور انتہا بھی عشق رسول ہے۔ بچپن کی تربیت بھی اسی عشق رسول پر ہوئی اور جوانی کی جولانیوں میں بھی یہی عشق ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہی عشق آپ کی فکری غذا بھی ہے۔ اسی کی بنیاد پر آپ نے نظم بھی کہی، اسی کی بنیاد پہ آپ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کی صورت میں اپنی نثر بھی چھوڑی، علم الاقتصاد کی صورت میں اکنامکس کے اور امت کے دیگر پولیٹیکل سوشیو پولیٹیکل پوائنٹس کو بھی ڈسکشن اسی تناظر میں انہوں نے کیا، اور اسی تناظر میں آپ نے امت کے جمود میں حرکت اور زندگی کی روح پھونکی۔ خود جو علامہ محمد اقبال ہیں، ان کی زندگی میں یہ جذبہ اتنا زیادہ کار فرما ہے، عشق رسول کی پنہائیاں اور وسعتیں اس قدر ان کا ایک گہرا جہان گویا علامہ اقبال کے سینے کے اندر موجزن ہے، اور جس کی حدوں کا ہم تعین نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیں چونکہ ہم ان کا تعین نہیں کر سکتے، اسی لیے اقبال کی شاعری خشک شاعری نہیں ہے، بلکہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ جذبات کی شاعری ہے۔ جو اقبال کی شاعری ہے وہ انقلاب کی شاعری ہے، کیونکہ وہ جبین نیاز مصطفیٰ کے حضور جھکائے ہوئے ہیں، وہیں سے ان کو معلوم ہے کہ منزل مقصود وہیں سے مل سکتی ہے۔ علامہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، لیکن ہے فارسی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ میں عرض کروں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کو عشق رسول کا جو درد تھا وہ زندگی کے آخری ایام میں نصیب ہوا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے چند واقعات بیان کیے ہیں، وہ ان کے بچپن کے واقعات ہیں۔ بچپن میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کے اندر رکھا گیا تھا۔ پھر بال جبریل کی نظموں کے اندر بھی علامہ اقبال جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ علامہ نے جو تصورات پیش کیے ہیں، تصور خودی پیش کیا ہے، اس کے لیے بھی علامہ کو جس قوت کی ضرورت تھی، یہ میں واضح کر دوں کہ خودی کا تصور عشق رسالت کی صورت میں ہی میسر آ سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عشق رسالت کی جو لو ہے وہ نہ جل رہی ہو اور وہ حرارت اس کے سینے میں موجود نہ ہو، اس کو خودی کا تصور کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان خودی ہی کے ذریعے سے عشق رسالت ہی کے ذریعے سے خودی حاصل کرتا ہے، اور اسی عشق رسالت کی قوت سے کائنات کے اندر اجالے پیدا کرتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ گویا اقبال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو ایک بحر زخار کی طرح لیتے ہیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کی موجیں جو ہیں اور لہریں آسمان کی بلندیوں تک چھلانگیں لگاتی ہیں اور چھوتی ہیں اس کو۔ اسی لیے علامہ اقبال بھی ہمیں جا بجا نصیحت فرماتے ہیں کہ تم بھی اسی بحر محبت سے سیرابی حاصل کرو، تاکہ تمہیں حیات نو نصیب ہو سکے، تاکہ تمہیں وہی عروج مل سکے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حقیقت ایمان رکھنے والوں کے سینے میں موجزن تھا۔ صحابہ کرام میں جس طرح حضرت عمر نے خلافت کے زمانے میں اسلام کے جغرافیہ کو پھیلایا، جس طرح دیگر
خلفاء کے زمانوں کے اندر اسلام کی سلطنت پھیلی، پھر خلافت عثمانیہ چونکہ جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہی تھی اقبال کے زمانے میں، اس لیے امت کا درد اقبال کے سینے میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے امت کے نونہالان کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ نہ تو ہمارا سلیبس اس پیراڈائم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترتیب دیا جا رہا ہے، پہلی سے لے کر 5ویں تک یا پہلی سے لے کر 8ویں تک آخر نصاب میں وہ کون سے اجزاء ہیں۔ میں اپنے سامعین سے، ظاہر ہے بڑے پڑھے لکھے اور اکیڈمیشنز موجود ہیں، میں یہ لمحہ فکریہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تجزیہ بھی ہونا چاہیے، علمی تجزیہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پہلی جماعت سے لے کر 8ویں تک ہمارے سلیبس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے، محبت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے آخر کیا سوچی سمجھی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی گئی ہے۔ یہ میرا ایک سوال ہے جو یقیناً اہل علم بھی دیں گے اور اس پر بات بھی ہوگی۔ سامعین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ علامہ جو ہے، میں نے عرض کیا کہ قرآن شریف کو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے قلب پر نازل ہو رہا ہے، اور ایسے قرآن کریم کا ایسا فہم حاصل کر رہے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، کیونکہ آپ اقبال کی شاعری پڑھ جائیے، اقبال کی نثر پڑھ جائیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کامل کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ہماری جیسی محبت جیسے ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے چند نعتیں سن کر یا چند دنیاوی چیزیں یا کچھ ایسی تربیت ہمارے نظر میں آ گئی ہو، یہ ہماری شعوری طور پر ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ہمارے عشق کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ علامہ اقبال نے باقاعدہ، بلکہ سر آرنلڈ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اقبال بخوبی یہ جانتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فلاسفرز آئے ہیں، جتنے بھی دانشور آئے ہیں، جتنے بھی حکمت جاننے والے لوگ آئے ہیں، کسی کی بھی حکمت اتنی کامل نہیں ہے، کسی کی بھی بایوگرافی اتنی کامل نہیں ہے، نفع مند نہیں ہے جتنی، اور یہ شعوری طور پر ان کے علم میں تھا کہ جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہے۔ تو جب یہ پورے طور پر شعوری طور پر ان کو یہ معلوم تھا کہ پرفیکٹ مین جو ہوتا ہے، کہ پرفیکٹ مین کی کیا فلسفی ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ سارے علامہ کو معلوم تھے۔ اسی لیے ان کا جو کائنات کو دیکھنے کا اور دنیا کو دیکھنے کا جو زاویہ تھا وہ بڑا ہی فٹ قسم کا زاویہ تھا، اور بڑا ہی درست اور امیکولیٹ اور بڑا ایکوریٹ قسم کا زاویہ تھا۔ تو علامہ جو ہے یہاں تک وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے، کوئی شاعر ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی ادنا امتی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی دعویٰ کر سکتا ہے جس کا دل قرآن اور سنت کی تجلیات سے منور ہو، وہی کر سکتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، اس خیاباں ای خیارم پاک کن۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ روز محشر خور و رسوا کن مرا، روز محشر خور و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پا کن مرا۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تو آپ کو احساس ہوگا کہ علامہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ اگر میرے دل کے اندر، اگر میرا دل آئینہ بے جوہر ہے، اور اگر میرے دل کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، یعنی میں جو کچھ بھی بات کرتا ہوں قرآن کے تناظر میں کرتا ہوں، اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو تو یا رسول اللہ پردہ ناموس فکرم چاک کن، میرا یہ جو بڑا ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ میں شاعر مشرق ہوں اور میں بڑا مفکر ہوں اور بڑا علامہ ہوں، اے یا رسول اللہ میری فکر کی جو عزت ہے، میری ناموس فکر کو چاک کر دیجئے اور پھاڑ دیجئے، میری عزت فکر کو ختم کر دیجئے۔ اور کہتے ہیں کہ اس جہان میں سے مجھ جیسے اس کانٹے کو اس باغ میں سے کاٹ کر باہر پھینک دیجئے، اور روز محشر قیامت کے دن خور و رسوا کن مرا، مجھے خور و رسوا کر دیجئے۔
بے نصیبس بوسائے پاکن مرا، مجھے اپنے قدموں کے بوسے سے محروم کر دیجئے اگر میرے دل کے اندر اور میری شاعری میں قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہو۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہوگا جو اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل و جاں کے اندر قرآن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل کی صحیح توضیح، درست تعبیر ان کے ذہنوں میں آ چکی تھی۔ کیا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ علامہ جو ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کی بدلنے کا۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہ بدلے خدا بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں۔ اقبال انہی آیتوں کو شعروں کے قالب میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں، تبھی وہ اس دعوے کے قابل ہوئے ہیں کہ اگر میرا کوئی بھی شعر قرآن سے ہٹ کر ہو تو یا رسول اللہ مجھے آپ ان چیزوں سے محروم کر دیجیے گا۔ اور علامہ جو ہے ان کا یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے یہ ایسے نہیں ہے، علامہ اس بات کو شعوری طور پر جان چکے تھے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ ہر کے اسر نبی گیرت نصیب، ہم بجبریل امی گردد قریب، کہ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر لیتا ہے وہ جبریل کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں قرآن شریف جبریل امین لے کر آئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کو قوی کر لیتا ہے وہ جبریل کا ہمدوش ہو جاتا ہے اور گویا قرآن اس پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو روزگار فقیر ایک کتاب ہے فقیر وحید الدین کی، یہ وہ کتاب ہے جس میں علامہ اقبال کی جو چیزیں فقیر وحید الدین نے خود دیکھی اور ملاقاتیں کی اور احوال دیکھے علامہ کے، ان کی بنیاد پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال محبت رسول سے اس قدر سرشار تھے کہ علامہ کے سارے اشعار میں جگہ جگہ پہ اسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ملتا ہے۔ اور اقبال کی جو شاعری کا جوہر ہے اور لب لباب ہے وہ یہی حب رسول ہے، عشق رسول ہے۔ بعض اوقات جب علامہ اقبال کی مجلس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا تو فقیر وحید الدین اور دیگر تذکرہ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ علامہ اقبال کی ہچکی بن جاتی تھی، اور آخر زمانے میں تو یہ گویا یہ کیفیت بہت انتہاؤں کو پہنچ گئی اور آواز جو ہے وہ علامہ کی بھر آتی تھی، کئی منٹ تک بات نہیں کر سکتے تھے، مکمل سکوت اختیار کر لیتے تھے تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا سکیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ اور گویا آپ یوں سمجھیے کہ علامہ اقبال کو عشق کے بعد فنا فی الرسول کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا تھا۔ جب ذکر چھڑتا تھا بےتاب ہو جاتے تھے، دیر تک روتے رہتے تھے اور یعنی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ علامہ ایک دفعہ آپ جانتے ہیں کہ 1930 میں جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی لندن میں، جب علامہ وہاں گئے تو واپسی پر علامہ جو ہیں وہ فلسطین کے علاقے سے واپس آ رہے تھے اور گویا بحیرہ عرب کے راستے سے وہ واپس آ رہے تھے۔ تو بعض لوگوں نے وہیں پہ کہا کہ آپ مدینہ منورہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کا بڑا اشتیاق رکھتے ہیں، تو آپ بحیرہ عرب قریب ہے، یہیں سے ہی آپ مدینے سے ہو کے آپ ہندوستان واپس تشریف لے جائیں، یہ آپ کے لیے بڑا ضروری موقع ہے۔ تو علامہ اقبال کا عشق اس سطح پر تھا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی میں نہیں جا سکتا، اگرچہ میرے پاس موقع بھی ہے، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کیا سوچیں گے کہ اقبال تم لندن کی گول میز کانفرنس سے واپسی پر ضمنی طور پر میرے پاس آئے ہو، باقاعدہ طور پر نہیں آئے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا عاشق رسول اس طرح کا تصور ذہن میں رکھ سکتا ہے، یعنی کہیں یہ نہ سرکار کے ذہن میں آئے، اور میرے ذہن میں تو یہ ہے ہی صحیح بات کہ میں باقاعدہ طور پر
رخت سفر نہیں باندھا میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حجاز کے لیے، لیکن کہیں یہ نہ مجھے کہا جائے اور اس سے مجھے بھی شرمندگی ہو، تو میں باقاعدہ پہلے ہندوستان جاؤں گا اور باقاعدہ رخت سفر باندھوں گا اور باقاعدہ اس کے لیے تیاری کروں گا، اور انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں حاضری دوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جوں وقت گزرتا گیا، علامہ کی مصروفیات بھی بڑھتی گئی اور عشق لیکن بڑھتا چلا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ جب بھی تذکرہ آ جاتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خطوط دیکھ لیجئے، مقالات دیکھ لیجئے، ان کے اشعار دیکھ لیجئے، ایک ایک نقطے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تپکتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی جو روح ہے وہ عشق مصطفیٰ ہی میں ہے۔ علامہ کا ایک شعر ہے کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کا مغز بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ایمان کی روح بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، دین کی جان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور پھر ایک دفعہ جب زندگی کے ایام گزرتے رہے، علامہ کی آنکھیں خراب ہو گئیں اور ان میں سے بہت زیادہ پانی بہتا تھا، اور کئی دفعہ بھوپال کا اور مختلف جگہوں کا آپ نے دورہ بھی کیا اپنی صحت یابی کے لیے، دوا اور معالجے کے لیے۔ تو ایک دفعہ ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ آپ بار بار کہتے ہیں میں نے مدینہ جانا ہے، میں نے حجاز جانا ہے، تو ابھی آپ 1 سال رک جائیں، حج کا ارادہ موقوف کر دیں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو سکیں۔ ان کے ہمشیرہ نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں پھر آپ حج کے لیے چلے جائے گا، حجاز کا رخ کیجیے گا۔ تو علامہ کہتے ہیں میری بہن، ان آنکھوں کا کیا ہے؟ کیا نابینا لوگ اور اندھے لوگ حج نہیں کیا کرتے؟ مجھے ان آنکھوں کے بغیر بھی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر حاضری دوں گا اور آپ کے پاس جاؤں گا۔ لیکن حضرات گرامی، پھر وہ اس قدر طبیعت خراب ہوتی چلی گئی کہ ظاہر ہے کہ پھر ان کا بندوبست نہ بن سکا۔ خط و کتابت بھی چلتی رہی، بلکہ کچھ خطوں کے اندر تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ نے غلام رسول مہر کے نام خطوط لکھے ہیں کہ آپ ذرا بندوبست کیجئے کہ جہاز جو ہے وہ کب جاتے ہیں، کون سے جہاز کے ذریعے سے جانا مناسب ہے، اور سارا بندوبست وغیرہ، اور ہمارے ساتھ کون کون لوگ ہوں گے۔ یہ اس طرح کے باقاعدہ پوری تیاریاں ہو رہی تھیں حجاز کا سفر کرنے کے لیے۔ لیکن علامہ اقبال کو حقیقت کی نگاہوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جانے کا تو شرف نہ مل سکا، لیکن جو جذبہ عشق تھا اور جو روحانی وابستگی تھی اور جو غائب درجے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت تھی، آپ ہر وقت حضور کی یاد میں مستغرق رہتے تھے۔ مجھے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، غالباً ارمغان حجاز کے تو نہیں ہیں، بال جبریل کے ہوں گے، کہ وہ جو حضور رسالت مآب میں آپ کی ایک نظم ہے، اور تخیلاتی طور پر علامہ اقبال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں گئے ہیں اور وہاں حضور سے مکالمہ بھی کر کے آئے ہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، اللہ اکبر، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز۔ یہاں پہ میں روک کر اپنے سامعین کو بتاؤں گا کہ تخیلاتی طور پر اقبال کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ٹائٹل اور کس لقب سے پکارا ہے؟ اے اندلیب باغ حجاز، اے حجاز کے باغ کی بلبل۔ یعنی یہ اتنا بڑا خطاب اقبال اپنے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پسند کر رہے ہیں کہ وہ اس نے اپنی عجمی شناخت کو گویا پیچھے کر دیا ہے اور اپنے آپ کو حضور کی محبت میں گویا حجاز کے باغ کی بلبل اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے۔ کہتا ہے کہ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو،
हुजूर आया रहमत में ले गए मुझको, कहा हुजूर ने ए इंदली बेबाग हिजाज, कली कली है तेरी गर्मी नवा से गुदास, कि इसका एक एक पत्ता जो है तेरी गर्मी नवाज से पिघला पिघला जा रहा है। और निकल के बाग जहां से बरंगे बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफा लेके तू आया। हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती। तो अल्लामा तखय्युलाती तौर पर हुजूर की बारगाह में मौजूद हैं और कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जमाने में कोई आराम नहीं मिलता, हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती। ये उम्मत जो है, कभी तराबलस और लीबिया का जिक्र कर रहे हैं कि तराबलस के अंदर जब जंग हुई थी, इटली ने हमला किया था, तो तुर्क के बहुत अजीम सिपाही भी वहां पे जाके लड़े थे और तराबलस के अंदर बहुत ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। तो उनका खून, उनका लहू, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं, इस उम्मत पर निगाह करम कर दीजिए, इस उम्मत के मसलों को हल निगाह करम कर दीजिए या रसूल अल्लाह। इश्क की इस कुव्वत, इश्क की इतनी कुव्वत के साथ उन्होंने जज्बे को उभारा। और अल्लामा कहते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरका, वही यासी वही ताहा। मैं अर्ज करूं कि जितना भी वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर जितना भी जीरो बम है, जितना भी रमक है और अफकार का जो एक ठाठे मारता हुआ समंदर है, वो सारा का सारा जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की बदौलत है। और अल्लामा ये कहते हैं कि इसी इश्क, जब किसी के अंदर इश्क की सदाकत होती है और जिस किसी का इश्क पक्का हो और जिस चीज को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए और वो उसका एहतराम बजा लाए, तो फिर उसके लिए कायनात की चीजें भी रोती हैं। इस पर वो वाकया याद दिलाते हैं कि जिस लकड़ी के ऊपर टेक लगाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, कि जब उनके लिए मिंबर तैयार करवाया गया तो वो खजूर का तना रोने लग गया था। तो अल्लामा ने उसका भी जिक्र किया है कि जब मोहब्बत हो जाती है, जब हुजूर की मोहब्बत हो जाती है, तो कायनात में जमादात और नबातात और जो ना बनने वाले भी इंसान के लिए जाविये होते हैं, वो इंसान के लिए कामयाबी के जीने और जाविये बनते चले जाते हैं। तो अल्लामा जो है वो अपनी पूरी शायरी के अंदर इस बात को बार बार जिक्र करते हैं कि इश्क रसूल को अपने सीनों में जगाओ। और इकबाल कहते हैं कि हम जो आज इस दुनिया के अंदर नाकाम हैं या हमें जो है कामयाबियां नहीं मिल रही, तो उसका भी वजह अल्लामा यही बयान करते हैं कि असरे माँ मारा ज़िमा बेगाना कर, अस जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर। आज के जमाने ने हमको हमारे हुजूर से बेगाना कर दिया है, हमको हमारे हुजूर के जमाल से, जमाल मुस्तफ़ा से हमको बेगाना कर दिया है। इसीलिए आज हम जो है दुनिया की दौड़ में हर जगह पे पिट रहे हैं और हमारी दास्तान नहीं है दुनिया की दास्तानों में, क्योंकि हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख मुस्तफ़ा से अपने आप को हटाया हुआ है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी इश्क की बुनियाद पर वो ये बात करने पर मजबूर हुए। अल्लामा कहते हैं कि शबे पेशे खुदा बगुरेस्तम आजार, एक रात में अपने रब के सामने बहुत रोया और रो रो कर मैंने कहा कि चिरा खुदावंदा चिरा मुसलमाना चिरा खारंदो आजार, कि ए अल्लाह, ये मुसलमान आज के दौर में जलील और रुस्वा क्यों हैं। तो अल्लामा कहते हैं कि निदा आमद नमी दानी के ए कौम, एक आवाज आई कि ए इकबाल, क्या तुम नहीं जानते, निदा आमद नमी दानी के ए कौम, दिले दारन दो महबूब न दारन, ये दिल तो रखती है लेकिन इस दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत अगर इसके दिल में आज भी जलवागर हो जाए तो फिर इसके लिए कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला, ये आज भी कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर सकता है और दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर सकता है। ये अल्लामा
وہ ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل فنا ہو چکے تھے. ایک فقیر سید وحید الدین نے، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے روزگار فقیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ علامہ بہت زیادہ بے چین اور مضطرب اور فکر مند بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اقبال آج آپ بہت پریشان بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں آج بہت مغموم اس لیے ہوں. شاید حکیم احمد شجاع صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ آج آپ کیوں پریشان اور اتنے زیادہ گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوئے، خیریت تو ہے؟ آج خلاف معمول آج زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. تو علامہ نے کہا کہ اے احمد شجاع، میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ سوچ کر میں دہل جاتا ہوں کہ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت بڑی بے ادبی ہوگی کہ میری عمر 63 سالوں سے اوپر ہو جائے اور میری نبی کی عمر 63 سال ہو. تو علامہ اقبال کی یہ حسرت بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی اور یہ آرزو پوری ہوئی جب اس عاشق رسول کو اللہ تعالیٰ نے موت کا تحفہ دیا تو اس وقت آپ کی عمر 61 برس تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سے 2 سال کم تھی. کس قدر آپ عاشق رسول تھے. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد المجید ملک نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ علامہ ذرا یہ بتلائیے کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ آپ کو اتنے فلسفے، کیا نیچے، کیا فرائڈ اور کیا رومی اور کیا غزالی اور کیا ابن خلدون اور کیا ابن رشد اور تمام لوگوں کے فلسفوں سے آپ آگاہ ہیں، اور مغربی فلسفہ پر بھی آپ کی نظر ہے، مشرقی فلسفہ پر بھی آپ کی نظر ہے. آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ آپ کو یہ اتنی بڑی فضیلتیں کیسے حاصل ہو گئیں؟ تو سامعین گرامی، ایک ایسے شخص کا جو ساری زندگی یورپ کے اندر علم حاصل کرتا رہا اور انگریزوں سے علم حاصل کرتا رہا، لیکن کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ جواب دیا؟ علامہ اقبال خود کہتے ہیں ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ اے میری ہمشیرہ، میں جب اپنی زندگی کے پچھلے سالوں کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اے کاش کہ میں نے مغرب کا فلسفہ پڑھنے میں یہ سال نہ گزارے ہوتے، میں یورپ کے اندر در بدر ٹھوکریں نہ کھاتا پھرتا، کاش کہ میں دینی علوم پڑھتا جو کہ میرے والد صاحب کی بھی خواہش تھی، تو میں آج امت کی مزید اچھے طریقے سے رہنمائی کرتا. یعنی اقبال سارا کا سارا اندر سے حجازی تھا، اندر سے گویا وہ حجازی تھا، اندلیب باغ حجاز تھا، مدنی تھا، لیکن پیدا وہ عجم میں ہوا تھا. اندر سے سارا کا سارا وہ روایتی مسلمان تھا، لیکن باہر سے انہوں نے جو ہے دنیا کے مختلف دنیا کو بھی دیکھا اور سارا کچھ کیا. تو اقبال خود کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ لندن، جرمنی اور دیگر علاقے جو ہیں وہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکے. اندر سے اس کی روایت کے ساتھ وابستگی، عشق رسالت کے ساتھ ان کا لگاؤ اور جنون، وہ جو ہے وہ ایک بے مثال تھا. وہ جس طرح کے عطار نے کہا ہے نا کہ این شین و قاف را اندر کتب تفسیر نیست، کہ این شین قاف یعنی عشق کی تفسیر کسی کتاب میں نظر نہیں آتی. کتابوں کی یہ چیز نہیں ہے، یہ لگتی ہے، جو جس کو لگ جائے بس لگ جاتی ہے. تو اقبال کا سینہ اس عشق کی حرارت سے گرم تھا اور جس کی وجہ سے آپ کے تمام افکار کے اندر ایک گداز ہے. تو علامہ نے جواب دیا عبد المجید ملک نے جب یہ پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی بن سکتے ہو. انہوں نے کہا کیسے؟ میں کیسے بن سکتا ہوں؟ تو علامہ نے کہا کہ دیکھو 1 کروڑ دفعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھ چکا ہوں، گن کے 1 کروڑ دفعہ. تم بھی جب 1 کروڑ دفعہ پڑھ لو گے تو تم بھی حکیم الامت بن سکتے ہو.
سامعین گرامی، یہ اقبال کا عشق رسول تھا جو آپ کی شاعری میں، جو آپ کی نظم و نثر میں، جو آپ کے افکار میں غالب تھا. اور اسی لیے علامہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی امت چاہتی ہے کہ وہ اپنی آبرو گم گشتہ عزت کو حاصل کر لے، وہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر لے، بلکہ اگر وہ چاہتی ہے کہ پوری کائنات کی، پوری دنیا کے زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہی ہاتھ میں لوح بھی تھما دے، تمہارے ہی ہاتھ میں قلم بھی تھما دے، تم جس طرح چاہو اپنی تقدیر لکھو، اگر تم یہ کیفیت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے گم گشتہ وقار کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وفا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو. فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہو، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہو. اور علامہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. ہر وہ شخص کہ جس کا سودا اور جس کا سامان عشق مصطفیٰ ہے، وہ سمندر کیا، وہ خشکی کیا، وہ تری کیا، ہر جگہ ہر چیز اس کے اپنے دامن میں آ جائے گی. اور جب جو ہے اللہ تعالیٰ جب یہ انسان کو کیفیت عطا کرتا ہے تو پھر انسان پر قرآن بھی کھل جاتا ہے، پھر انسان پر حدیث بھی کھلتی ہے، پھر انسان کے اوپر انسان کا شعور بھی کھلتا ہے، پھر انسان کا ایک ایسا مثالی تعلق پیدا ہوتا ہے قرآن شریف کے ساتھ جس کی وجہ سے قلب محمدی کے ساتھ نسبت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب قلب محمدی کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو قرآن بھی ہدایت دے رہا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. علامہ اقبال کے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو فانی ہو، بلکہ اقبال کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں. آج بھی اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں، حضور کی سنت اور حضور کی صحبت اور حضور کے اخلاق عالیہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت انسان کو بام ثریا پہ پہنچا سکتی ہے. علامہ اقبال نے خان نیاز الدین خان کو اپنے ایک مکتوب میں لکھا تھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی ان کی محبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام فیض یاب ہوا کرتے تھے. میں کیا عرض کروں کہ علامہ کی فکر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایک ایسی نعمت بن کر جانگزی ہو چکا تھا اور اس کو علامہ کی زندگی میں ایک ایسی مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی تھی کہ علامہ گفتگو کرتے تھے تو عشق نبی تھا، اردو شاعری کرتے تھے تو عشق نبی جھلکتا ہے، اور فارسی میں جو شاعری کی ہے بالخصوص ارمغان حجاز وہ تو ساری کی ساری ہی مدحت رسول پر مبنی ہے. بلکہ اگر آپ شکوہ جواب شکوہ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک نعت ہی معلوم ہوتی ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مطلب علامہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے فلسفے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہٹ کر ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پالیں گے تو آپ کو معراج نصیب ہو جائے گی، آپ کو قوت نصیب ہو جائے گی. تو خیرہ کہاں کہاں رہے، کہاں کہاں پر آپ نے مطلب زندگی گزاری، لیکن اقبال اگر آتے ہیں تو در دولت اقدس پر ہی آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی وہ پناہ لیتے ہیں. مجھے بہت احساس ہے کہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور ظاہر ہے کہ میرے پاس بہت کچھ چیزیں کہنے کو بھی ہیں. ایک شعر ان کا مجھے بہت اچھا یاد آ رہا ہے جب ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضور علامہ اقبال نے
تخیلاتی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بئی پیری رہے یثرب گرفتم، کہ اب اس بڑھاپے کے زمانے میں نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ کے سفر کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ نواں خواں السرود عاشقانہ، اور میں عاشقوں کی طرح نغمے پڑھتا ہوا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ چو مرغے کہ در صحرا سرے شام، اس پرندے کی طرح یا ان پرندوں کی طرح جو صحرا میں شام کے وقت کو شاید پر بفکر آشیانہ، جس طرح سارے پرندے شام کے وقت صحراؤں سے پر کھولتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں لوٹتے ہیں، میں بھی اس بڑھاپے کے عالم میں اپنے گھر، میرا گھر کون سا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آشیانہ، میرا وہاں پر پہنچ جانا، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچا۔ بمصطفیٰ برساں پیش را کے دی ہم اوست، اگر بون رسیدی تمام بھولا حبیست۔ فرماتے ہیں ایک شعر میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ہست شان رحمت گیتی نواز، آرزو دارم کے میرم در حجاز۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی رحمت کے تصدق سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں، وہ آرزو میری یہی ہے کہ میری موت حجاز میں آئے، میری موت مدینہ طیبہ میں آئے۔ اور فرماتے ہیں کہ از درت فیضت اگر اجزائے من، اگر میرے جسم کے حصے اور اجزاء کو مدینہ طیبہ کی خاک میں سے اٹھایا جائے گا، وائے امروزم خوشا فردائے من، تو پھر مجھے آج کے اوپر افسوس ہے اور اپنے کل کے اوپر خوشی ہے۔ میرا کل جس دن مدینہ طیبہ کی زمین سے اٹھے گا تو واہ واہ اور بلے بلے ہو جائے گی اقبال کی۔ تو اقبال جو ہے اپنے آپ کو یوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا کیے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت خوبصورت ربائی کا حوالہ دیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسی پر ہی اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں ایک مرتجی اور سوالی بن کر آیا ہوں، دونوں عالم سے بے نیاز ہوں، ایک عاجز سوالی ہوں۔ براہ کرم روز قیامت میری ایک عرضی قبول کر لینا، اگر میرا نامہ اعمال دیکھنا بڑا ہی ضروری ہو تو براہ مہربانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچا کر میرا حساب کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایک گناہگار امتی ہوں، میں اپنے نبی کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا پگیر۔ علامہ اقبال جس عشق و سرمستی کی بات کرتے ہیں، یہ سرشاری آفتاب مصطفی کے انوار و تجلیات کی ایک کرن تھی۔ سامعین گرامی، جب تک اس عشق کا سوز انسان میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا سوز جب تک انسان کے سینے میں ہے، تب تک اسے حقیقی زندگی میسر ہے۔ یہی وہ قوت ہے جس سے دین و ایمان میں پختگی آتی ہے، یہی وہ گویا ایک روشن اور ٹھاٹھے مارتا ہوا بحر انوار ہے جس کی موجیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ تو وہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اے انسان، اے میرے مخاطب، کیا تم جانتے ہو کہ یہ مستی اور یہ عشق کہاں سے آیا ہے؟ یعنی یہ بات کہہ کر تو اقبال نے عجیب ہی کہہ دیا ہے۔ کہتا ہے کہ می ندانی عشق و مستی از کجاست، ای شعاع آفتاب مصطفیٰست۔ کہتا ہے کہ جتنی بھی یہ آج عشق اور مستی آپ کو نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب کے عشق کی ایک شعاع ہے اور ایک کرن ہے، اور ان کرنوں کو کوئی شخص اپنے سینوں میں ڈالے گا وہ اتنا ہی حضور کا عاشق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اقبال کے زندگی کا مطالعہ کرنے اور اس کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھرا ہوا ہے اس کو سمجھنے کا ہمیں ذوق عطا فرمائے۔ اور وہ کہ علامہ نے جو کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ است، اور اقبال کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے،
بس آخر میں کہتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ تو اقبال کل کے کل بچپن سے لے کر آخر تک عشق مصطفیٰ کے خمیر میں سارے کے سارے گندے ہوئے تھے۔ آپ کی پوری شاعری قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے گویا مملو اور بھرپور ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ عالم آب و خاک میں تیرے حضور کا فروغ، جتنا بھی یہ کائنات کے اندر اس وقت روشنی اور تجلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ سب یا رسول اللہ آپ کے وجود کا فروغ ہے۔ ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عشق سے ہمیں بھی کچھ چنگاریاں نصیب فرمائے، تو کیا ہی بات ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ آج اس کرونا کی وبا کے دوران جب فیس ٹو فیس ملاقاتوں پہ ایک قسم کی پابندی لگ چکی ہے، تو جب آئی ٹی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہر شعبہ ہے زندگی میں کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اس آئی ٹی کا ایک بہترین استعمال کیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کی دلی مرادیں پوری فرمائے، اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضری قبول فرمائے۔ ہم چونکہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ اکیڈیمک ڈسکورس کی اماجگاہ ہوتی ہیں، یہاں پہ علمی بحثیں ہوتی ہیں اور علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے، اور یہ اکیڈیمک فورم ہے، تو اس لیے میں تمام طلباء طالبات جو ہمارے اس وقت سامعین ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے گیسٹ سپیکر ہیں، ہمارے باقی شعبہ زندگی سے لوگوں نے جوائن کیا ہے اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے، آپ کا اگر کوئی سوال ہو آج کے اس موضوع کے حوالے سے، عشق نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور زندگی میں کس طریقے سے ہم اس عشق کی لو سے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اجاگر کر سکتے ہیں، تو آپ پلیز اپنا ہاتھ ریز کیجئے گا، ہینڈ ریز کیجئے گا۔ جو لوگ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہاں سے ہینڈ ریز کرنا ہے۔ ہم ون بائی ون آپ کا سوال لیں گے، اور حضرت صاحب سے، شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ کیو این اے، کویسچن اینڈ آنسر سیشن یونیورسٹی کا ایک خاصا ہوتا ہے، تو ہم اس میں اب انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ جی، تو کسی کا اگر آج کے موضوع کے حوالے سے سوال ہو تو اس کے لیے ہم شاہ صاحب سے گزارش کریں گے۔ جی، ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ شاہ صاحب، میرا آپ کے سے کوئی سوال تو نہیں ہے، بس آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اس لیکچر نے میرے دل کے اندر بھی تڑپ جو تھی وہ اس کو ایک دوبارہ سے ایک ولولہ دیا ہے۔ الحمدللہ نورکا صاحب کا، اسپیشلی وردی وائس چانسلر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی کاوشوں سے یہ ایک کڑی جو چل رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، رمضان شریف کے بابرکت مہینے کے اندر آپ جیسے اسکالر کا ہمیں بیان سننے کو ملا اور دل خوش ہو گیا الحمدللہ۔ خاص کر علامہ اقبال صاحب کی محبت اور ان کا عشق جو آپ نے بیان فرمایا ہمارے ساتھ، میں بلکہ بیٹھا تو میرے روٹین کے جو دوست ہیں ادر دین یونیورسٹیز، میں ان کے ساتھ بھی لنک شیئر کر رہا تھا کہ وہ بھی اس محبت کے اندر، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چھڑتا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ، وہ بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ پروگرام ہمارے لیے قیامت والے دن باعث بخشش بن جائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، نورکا صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور اسپیشلی وردی وائس چانسلر صاحب کو میں شکر گزار ہوں۔
आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा सवाल कोई नहीं, बस इश्क के ऊपर कोई सवाल कोई नहीं, इश्क की इंतहा ही कोई नहीं। डॉक्टर अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम इब्राहिम साहब, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत यह है कि आपके इन अल्फाज से हमारा भी हौसला बढ़ता है, और यकीनन प्रोफेसर डॉक्टर एजाज रसूल नूरका साहब इतनी ही वाइब्रेंट शख्सियत है, हम इनको बड़ा बखूबी जानते हैं कि ये पलों में लम्हों में बड़े बड़े इंतजामात कर लेते हैं और इनके अंदर बड़ी इंतजामी सलाहियतें हैं। मुझे यकीन है कि ये अपनी ज़ात में अंजुमन बनेंगे, या जहाँ पे भी जाएंगे अंजुमन लगाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक हमारी निजात के लिए भी बड़ा ही बाइस शर्फ है, और आज के इस तज़किरे को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जी, हमारे शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब। हमारे अगले हमारे मेहमान हैं हाफिज़ शफ़क़तुल्लाह साहब, उन्होंने हैंड रेज किया है। जी हाफिज़ शफ़क़तुल्लाह साहब, अनम्यूट कर लें। जी अपना माइक आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सर जी आपको बहुत बहुत मुबारक। प्रोफेसर डॉक्टर फिरोजुद्दीन शाह साहब ने हम चीजें बताई हैं जो हमने जिंदगी भर कभी नहीं सुनी थी, और मैं इंशाअल्लाह आपके पास हाजिरी दूंगा, और मेरे दिल की दुनिया तब्दील हो चुकी है। मैं रो रहा हूँ। डॉक्टर नूरका साहब, आप बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, हमें नहीं पता था। अल्लाह आपको उम्र खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शफ़क़तुल्लाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। आपने हिम्मत अफजाई फरमाई और हौसला अफजाई हमारी फरमाई। यकीनन मैं भी अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहा था। जब मैं कल रात को इसको पढ़ रहा था तो ऐसे ऐसी अजीब व गरीब बातें मेरे सामने आई, और इस तज़किरे को पढ़कर भी इंसान के दिल में इश्क की चिंगारी पैदा होती है। और अल्लाह ताला करे कि हर के इश्क मुस्तफ़ा सामान ऊस्त, हमारा सामान इश्क मुस्तफ़ा बन जाए, तो ये हमारे लिए बहुत खुशबख्ती की बात होगी। डॉक्टर नूरका साहब ने ये मौका हमें फराहम किया। डॉक्टर मोहम्मद तुफैल साहब ने बड़ी दर्द दिल से बातें की। मैं आप तमाम हजरात का, आपका बिलखुसूस डॉक्टर शफ़क़तुल्लाह साहब, आपने बड़े ही जज्बात के साथ हिस्सा लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का। शुक्रिया हाफिज़ साहब, बहुत मेहरबानी आप सब दोस्तों की कि आपने हिम्मत अफजाई की। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की इस बाबरकत महफिल को कंक्लूड हमारे दोस्त मिस्र में हैं डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम, माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, इजिप्ट में होते हैं, और वो आज उनकी अभी मुझे कॉल आई कि बदकिस्मती से कोई नेट कनेक्शन की वजह से वो शामिल नहीं हो सके, बहुत माजरत खा थे। तो इसको कंक्लूजन तो वर्दी वाइस चांसलर साहब भी हायर एजुकेशन कमीशन की दूसरी मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे ही इसको कंक्लूड करना है। आज की इस बाबरकत महफिल को जिस तरीके से प्रोफेसर डॉक्टर फिरोजुद्दीन शाह साहब ने हमारे अंदर इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन की है, बिलाशुबा हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। और पर्टिकुलरली जब पूरी दुनिया के अंदर पेंडेमिक फैली हुई है और रोज़ाना हम देखते हैं फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे कि दर्जनों के हिसाब से लोग इस दुनिया से कूच कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता ये है कि ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ख़ास करम है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ज़िंदगी के ये सातें अता फरमाई हैं, और अगर हमने इन सातों को सही राह में इस्तेमाल ना किया तो बहुत सारे बाकी मखलूक़ात की तरह कि जो दुनिया में एक चंद लम्हों के लिए आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं, जिनमें नबातात भी हैं, जमादात भी हैं, हैवानात भी हैं, लेकिन इंसान चूँकि अशरफ मखलूक़ात है तो इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक इश्क नबी की जो
شمع رکھی تھی اس کو ہمیں روشن کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر بھی، اور خاص طور پر جو لوگ میرے کچھ دوست بہن بھائی اس کرونا کا شکار ہوئے، مجھے بھی اس بیماری نے اپنی لپیٹ میں لیا اور 14 دن آئسولیشن میں جانا پڑا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ آئسولیشن کا مطلب کیا ہے. تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں پتہ چلا کہ آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں اتنا مصروف ہو گئے ہو تو آپ واپس آ جاؤ میری طرف. 14 دن کے لیے آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے، اب آپ نے صرف اور صرف میرے سے معافی مانگنی ہے، میرے سے لو لگانی ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا. تو میرے لیے وہ جو 14 دن کی قید تھی اس نے میری زندگی کو ضرور بدلا ہے، اور میرے باقی دوستوں کی زندگی کو بھی ضرور بدلا ہوگا جو اس سلسلے سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ کو اس سلسلے سے نہ گزرنا پڑے، لیکن اس کے لیے میری ہاتھ باندھ کر آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست ابھی بھی اس کو حقیقت نہیں سمجھ رہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے. جب سانس اکھڑتے ہیں تو آپ کے بینک بیلنس، آپ کی تعلیم، آپ کی ڈگریاں، آپ کے عہدے، سب چیزیں آپ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، اور جیسے سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سانسیں مجھے عطا کی تھیں کس لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت فرمائے. اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے چونکہ کنکلوڈنگ ریمارکس بھی مجھے دینے پڑنے ہیں، تو اس کے حوالے سے آج کا بڑا دن بابرکت ہے ہماری زندگی میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ دن ایسے ہزاروں بار آئیں اور ہم ہر بار اسی عشق، محبت اور ذوق اور ولولے کے ساتھ ہم یہ دن منائیں رمضان المبارک میں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عظمت بیان کرتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب کریم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اسی طرح درود بھیجو جس طرح اللہ کریم اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رسول پہ خانہ خدا میں اور روزہ رسول پہ حاضری کا موقع دیا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں کے تو جلوے ہی اور ہیں. میرے دوست ڈاکٹر کامران صاحب سعودی عرب سے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ ایک دفعہ خانہ خدا اور روزہ رسول پہ حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے. بڑے عشق والے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ان سے دعا کے لیے درخواست کروں گا کہ وہ اس وقت بھی حجاز مقدس میں کے قریب ریاض میں مقیم ہیں، ایک معلم ہیں، ریسرچر بھی ہیں، کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے دلوں کو بدل دے. اور آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج ابھی تک ہماری زندگی کو بدلنے کا وقت نہیں آیا. خدا کی قسم اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وفا کے ساتھ منسلک کر لیں. تو پھر جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ ہم سے وعدہ فرما رہا ہے بقول اقبال کہ پھر لوح بھی تیرا ہے اور قلم بھی تیرا ہے. تو اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھ لینا. صرف اور صرف اس کی شرط ایک رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں. جہاں آپ کو روکا گیا ہے وہاں سے رک جائیں، جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں آپ چل پڑیں. زندگی صرف اتنی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر ہو. تو میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر محمد کامران صاحب کنگ سعود یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں کہ آپ دعا فرمائیے اور اختتامی کلمات فرمائیے. جناب ڈاکٹر محمد کامران صاحب. اپنا ان میوٹ کر لیجئے اسپیکر پلیز. بہت شکریہ پروفیسر نورکا صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور پروفیسر فیروز الدین شاہ صاحب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جزا دے. کہ میں نے پہلے بھی ان کو سنا ہے، کیونکہ سرگودا یونیورسٹی کو میں نے 4 سال سرو کیا ہے، تو ماشاءاللہ پہلے بھی ان کو میں سنتا رہا ہوں. تو بہت ماشاءاللہ انہوں نے اچھے طریقے سے علامہ اقبال کی شاعری کو پیش کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول سے
جو ہے جو حقیقی محبت ہے آپ کی وہ نصیب فرمائے. تو دعا کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله. بہت بہت شکریہ جناب قبلہ ڈاکٹر فیروز الدین شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ ہمارے دلوں کو ایسے ہی منور فرماتے رہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رہے. حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور میرے جملہ جتنے بھی دوست احباب اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے، ان کے اہل خانہ شریک ہوئے، ان کے دوست احباب شریک ہوئے، میں سب کے لیے دلی آپ کے لیے خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسی محفلیں دوبارہ بھی منعقد کرتے رہیں گے، کیونکہ یونیورسٹیاں میں جیسے پہلے بھی بولا ہے، یہ ان کا کام صرف سائنس نہیں ہے، دین بھی انہی کا کام ہے، دنیا بھی انہی کا کام ہے. ہم نے زمانے کو رہنمائی یونیورسٹیز نے دینی ہے، چونکہ ینگ جنریشن یہاں سے پروڈکٹ باہر نکلتی ہے. اگر ہماری پروڈکٹ اچھی ہوگی تو ہاتھوں ہاتھ بکے گی. وہ جہاں بھی جائیں گے اچھے ڈاکٹر بنیں گے، اچھے منتظم بنیں گے، اچھے عالم بنیں گے انشاءاللہ العزیز. اسی جوش اور جذبے کے ساتھ میں تمام دوستوں کو، اپنے وائس چانسلر صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت، تندرستی اور ان کی عزت میں اضافہ فرمائے. انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہر نیک کام میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور آگے بڑھ کے ہمیں حوصلہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے. ہماری آئی ٹی کی ٹیم جنہوں نے اس پورے سسٹم کو بخوبی سنبھالے رکھا، تمام سپیکرز کی اچھی طریقے سے ان کو ایڈجسٹمنٹ کیا، آئی ٹی ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. جناب بھٹا صاحب کا، حسام صاحب کا اور یونیورسٹی آف سرگودا کی جملہ انتظامیوں کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس بابرکت محفل کے انعقاد میں بھرپور تعاون فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی تو انشاءاللہ اور محفلوں میں بھی انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.